खान साहब भी ले आए, मजलिस की जीनत बन गए। इमाम अच्छा हो तो गुनाहगार भी पार हो सकता है। बिस्मिल्लाह सरकार। नमाज, ये जितने भी अमाल हैं इनकी कबूलियत है इमाम की वजह से। इमाम अच्छा होना चाहिए, इमाम बेहतर होना चाहिए, क्योंकि मुरीद गुनाहगार हो गुजारा हो जाता है, रहबर गुनाहगार नहीं होना चाहिए। मीरे कारवां अच्छा होना चाहिए, इमाम बेहतर होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में अच्छे इमाम और बुरे इमाम की एक मिसाल दी है। खुदा ने कहा चांदनी रात थी, दो इमाम घर से निकले थे, एक हक का इमाम था, एक बातिल का इमाम था। हक के इमाम का नाम मूसा था, बातिल के इमाम का नाम फरौन था। आगे आगे हजरत मूसा थे, पीछे मूसा की कौम थी, पीछे फरौन था, पीछे फरौन का लश्कर था। फरौन अपने लश्कर के साथ हजरत मूसा के ताक़ुब में अपने महल से निकल आया। कुरान ने फिर वो पूरे का पूरा मंजर मुसलमानों को सुना दिया। कुरान ने कहा हजरत मूसा अपने मुट्ठी भर बंदों को बचा के जा रहे थे, ये सामने आ गया दरियाए नील। दरियाए नील का आना था, मूसा के मानने वाले परेशान हो गए। उन्होंने हजरत मूसा से कहा मूसा अब कहां जाएंगे? आगे जाएंगे तो दरिया में गिरेंगे, पीछे जाएंगे तो फरौन से मरेंगे। मूसा बता अब हमें क्या करना है? मूसा तू बता अब हमें क्या करना है? कुरान कहता कौम ने हजरत मूसा से पूछा, हजरत मूसा ने अल्लाह से पूछा, कौम ने अपने इमाम से पूछा, इमाम ने अपने खुदा से पूछा। खुदा ने का तरीका ही ये होता है, कौम इमाम से मांगती है, इमाम फिर खुदा से मांगता है। कौम ने इमाम से पूछा बता क्या करना चाहिए? मूसा ने भागते हुए घोड़े पे कहा मेरे परवरदिगार बता आप क्या करना है? आवाज़ परवरदिगार है। मूसा परेशान न हो, हमने तुझे असा मोजज़े में दिया है, इस असा को दरिया पे मारिए। कुरान कहता हजरत मूसा ने असा को दरिया पे मारा, रास्ता बन गया, लहरों ने रास्ता दिया। रास्ते का मिलना था, पीछे कबीले थे 12, कौमें थी 12 कबीलों में जंग छिड़ गई। पहले ने कहा हम गुजरेंगे, दूसरे कबीले ने कहा हमारी रिश्तेदारी ज्यादा है, पहले हम गुजरेंगे। तीसरे ने कहा हमारी मेहनत ज्यादा है, पहले हम गुजरेंगे। जब 12 कबीले लड़ रहे थे, कुरान कहता हजरत मूसा ने कहा मेरे मालिक रास्ता तूने एक बना दिया, कौमें मेरी 12 है। आवाज आई मूसा परेशान न हो, दोबारा असा को दरिया पे मार। मूसा ने दोबारा असा को दरिया पे मारा। कुरान कहता रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12। बंदे चुप हो गए थकावट की वजह से। हिदायत के रास्ते होते ही 12 है, नजात के रास्ते होते ही 12 है। खुदा ने कुरान में इमाम की ताकत बता दी कि एक इमाम में इतनी ताकत है कि वो 12 कौमें पार करवा सकता है। 12 इमामों में इतनी ताकत नहीं कि वो एक कौम का पार कर। बिस्मिल्लाह सरकार। इसका मतलब कि एक इमाम में इतनी ताकत थी कि उसने अपनी 12 की 12 कौमें पार करवा दी। ये 12 के 12 कबीले पार क्यों हुए? इमाम की वजह से। तो जो मेरी तरफ रखिएगा, अब आप दरवाजे की तरफ बिल्कुल ध्यान छोड़ दें, मेरे बाद अब किसी ने नहीं पढ़ना, ऐसा ही है ना जी? अब मेरे बाद खत्म होगा तो आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ में आपको नतीजे वाली गुफ्तगू सुनाना चाहता हूं। हजरत मूसा के मानने वाले कुरान कहता सारे के सारे पार गए, एक भी हजरत मूसा का मानने वाला अमाल की वजह से गर्क नहीं हुआ। इस वजह के उस दिन अमाल शर्त नहीं थे, इमाम शर्त। हजरत मूसा के सारे बंदे खुदा ने पार किए, और फरौन के पीछे जितने थे उनमें से एक भी जिंदा नहीं रहा। किस वजह से? कि उनका इमाम का चुनाव गलत था। बल्कि कुरान ने मंजर बड़ा अजीब दिखाया कि जब हजरत मूसा रास्ते से जा रहे थे तो मूसा की कौम ने, अब जो पीछे लोग आ रहे, डर तो होता है ना जी, तो मूसा की कौम ने पीछे देखा कि फरौन उसी रास्ते पे है। उन्होंने हजरत मूसा से कहा मूसा आप अल्लाह से कहिए कि रास्ता बंद करे, बचना तो हमने था, ये क्यों बच गया? हजरत मूसा ने दौड़ते हुए परवरदिगार से कहा मेरे मालिक फरौन रोक। फरमाया मैंने सिर्फ फरौन नहीं मारना, आखिरी फरौनी भी मारना है। मूसा तू अपने बचा के जा, जहां इमाम जाएगा वहां मानने वाले भी जाएंगे। कुरान कहता हजरत मूसा का आखिरी दरिया से कदम निकाल रहा था, फरौन का आखिरी दरिया पे कदम रख रहा था। खुदा कहता उस दिन मैंने मलकल मौत से ये नहीं कहा इसे मार दे, इसे बचा दे, इसे जिंदा रख, इसे मौत दे दे। खुदा कहता उस दिन मैंने नील की लहरों पे वही की थी। मूसा वालों को छेड़ना नहीं है, फरौन वालों को छोड़ना नहीं है। अगर वही पानी पे हो सकती है तो वही जहन्नम की आग पे होगी। अली वालों को छेड़ना नहीं, अली के दुश्मन को छोड़ना।
حضرت موسیٰ کے ماننے والے سارے کے سارے پار کس وجہ سے پار گئے؟ بہتر امام کی وجہ سے. تو جو میری طرف رکھیے. فرعون کے ماننے والے سارے غرق کیوں ہوئے؟ امام ٹھیک نہیں تھا. بلکہ خان صاحب جملہ سنیے گا کہ قرآن کہتا کہ جب حضرت موسیٰ دریا سے باہر آئے تو حضرت موسیٰ نے جو اپنے ماننے والے کی تعداد تھی، کیونکہ مٹھی بھر تو بندے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، زیادہ لوگ تو تھے نہیں. حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کی تعداد گننی شروع کی کہ جتنے میں لے کے آیا تھا وہ سارے بچے. جب تعداد گننی شروع ہوئی تو ایک بندہ زیادہ. فرعون کے پیچھے لشکر لمبا تھا، حضرت موسیٰ کے لوگ بڑے متعین سے تھے، لیکن ان میں سے تعداد میں ایک فرد کا اضافہ تھا. جب ایک فرد کا اضافہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ ایک فرد کا اضافہ کیوں ہوا؟ اب حضرت موسیٰ وہ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں جو چلا میرے پیچھے نہیں تھا لیکن آ گیا. پھر میں علم حضرت عباس پہ کراؤں، قرآن ممبر پہ لائیے گا کہ جب حضرت موسیٰ نے دیکھنا شروع کیا تو سامری جادوگر یہ پار آ گیا تھا حضرت موسیٰ کے پیچھے. یہ سامری جادوگر کون تھا؟ میں اپنے نوجوانوں کے لیے جملہ کہوں، یہ وہ جادوگر تھا جس نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کروایا تھا. کیونکہ فرعون جو تھا وہ خود جادوگر نہیں تھا، فرعون تو بادشاہ تھا. فرعون کے دربار کا جادوگر تھا یہ سامری. یہ جادو کرتا تھا، قوم کو مجبور کرتا تھا فرعون کو سجدہ کرنے میں. یعنی کہ اس کے جادو کے ڈر کی وجہ سے لوگ فرعون کو سجدہ کرتے تھے. یعنی کہ جس کی وجہ سے فرعون کو سجدہ ہوتا تھا وہ پار آ گیا، اور جس کو سجدہ ہوتا تھا وہ غرق ہو گیا. اب حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ سامری بھی پار آ گیا، حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا سامری تو یہاں کیسے پہنچا؟ نبی بھی تھے، جانتے بھی تھے، اب اقرار کروانا تھا کہ زمانے کو پتا چلے تاکہ اللہ قرآن میں یہ لفظ لکھ دے. لیکن جملہ سنیے گا اور موضوع پھر کھل جائے گا. جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اس موضوع پہ پھر ایک دلیل آنے لگی. حضرت موسیٰ نے کہا فرعون کے اس سامری جادوگر سے کہ تو پار کیسے آ گیا؟ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا اے موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا. آپ خاموش بیٹھے ہیں، مجھے تب سے یقین آیا ہے کہ حر کا ایک رات میں مقدر کیسے پلٹ گیا تھا، صرف امام برحق کی وجہ سے. حضرت موسیٰ نے کہا تو پار کیسے آ گیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے امام تبدیل کر لیا. موسیٰ نے کہا کیوں امام تبدیل کیا؟ تو چلا تو گھر سے فرعون کے پیچھے تھا، تو بتا معجزہ ظاہر ہونے سے پہلے میرے پیچھے آیا تھا یا بعد میں؟ اور یہ بھی بات ہے کہ اگر وہ دریا میں رستہ بننے کے بعد آتا تو دریا نے رستہ نہیں دینا تھا، کیوں دیکھ کے آیا تو کیا آیا. حضرت موسیٰ نے کہا تو کیسے بچا؟ اس نے جو جملہ کہا، جملہ وہ بھی بڑا اچھا ہے. اس نے کہا اے حضرت موسیٰ میں موجے سے پہلے تیرے پیچھے آ گیا تھا. موسیٰ نے کہا جب موجہ ظاہر ہی نہیں ہوا تو پھر تو نے میری نبوت کو ماننا کیسے؟ تیرے سامنے میں اعلان نبوت کرتا رہا، تو نے نہیں مانا. اس نے کہا اے موسیٰ رات کی تاریکی میں آپ جا رہے تھے دریا کی طرف، سامنے تھا دریا. میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ کیا موسیٰ کو نہیں پتا سامنے دریا ہے؟ لیکن موسیٰ پھر بھی جا رہا ہے. آپ کا جانا بتا رہا تھا کہ تیرے ساتھ کوئی ہے، تیرا اعتماد بتا رہا تھا کہ تو کسی کے سہارے اور کسی کے اعتماد پہ چل رہا ہے. اور پھر وہ کہتا کہ میں نے فرعون کا چہرہ دیکھا تو فرعون دریا کو سامنے دیکھ کے ڈر رہا تھا، اور مجھے پتا تھا جو ڈر جائے وہ امام نہیں ہوتا. تیرا اعتماد بتا رہا تھا کہ تو امام برحق ہے، لہٰذا میں تیرے پیچھے آ گیا. سامری بچا کس وجہ سے؟ امام اچھا ہونے کی وجہ سے. اور اگر یہ بات ذہنوں پہ گراں نہ گزرے تو یہ وہی سامری جادوگر ہے کہ جب حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے طور پہ گئے تھے اسی نے پیچھے سے بچڑے کو سجدہ کروایا تھا. یعنی کہ جسے بچایا تھا اسی نے پیچھے سے بچڑے کو سجدہ کروا دیا. جب قرآن کہتا حضرت موسیٰ واپس آئے تو حضرت موسیٰ جلال میں تھے، حضرت موسیٰ کا جلال دیکھنے والا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو لوگ میں نے مٹھی پر مسلمان کیے تھے اسے برباد کیے سامری نے. قرآن کہتا کہ حضرت موسیٰ سامری کے دروازے پہ، سامری کے دروازے پہ آ کے حضرت موسیٰ نے کہا سامری ماں تو میں تجھے دوں گا، لیکن پہلے تو بتا کہ وہ بچڑا کہاں جو تیرے کہنے پہ بولتا ہے. اسے سامنے لے کے آ. یہ گھر سے گیا اور جا کے اس نے وہ سونے کا بچڑا جو بنایا ہوا تھا اس نے لا کے حضرت موسیٰ کے سامنے رکھا. حضرت موسیٰ نے کہا اچھا یہ وہ بچڑا ہے جسے تو سجدہ کرواتا ہے؟ کس وجہ سے کرواتا ہے؟ یہ بولتا ہے
میرے سامنے اسے بلا. کیونکہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اگر یہ جادو سے بولتا ہے تو نبی کی آنکھوں کے سامنے جادو نہیں ہوتا. میری سمجھ میں آج تک یہ بھی نہیں آیا کہ چھوٹے نبی کے سامنے جادو نہیں ہوتا تو بڑے نبی کی ذات میں جادو کیسے ہو سکتا. فرمایا میرے آنکھوں کے سامنے اسے بولا. اتنا کہنا تھا یہ سامری نے اشارہ کیا. قرآن کہتا ہے کہ اس نے اشارہ کیا اور بچڑا بول پڑا. بچڑے کا بولنا تھا. حضرت موسیٰ پریشان ہوئے. انگشت بدندہ ہو کے حضرت موسیٰ نے پوچھا سامری بتا یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے. فما خطبکم یا سامری, سامری بتا یہ کیسے بولا. اتنا کہنا تھا. اس سامری نے جواب دیا. اس نے کہا حضرت موسیٰ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو پھر میں بتاؤں. جب رات کی تاریکی میں تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا, اس نے کہا کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے جادوگر تھا, میرے ذہن میں خیال آیا یہ دریا نے موسیٰ کو رستہ کیسے دے دیا. اس نے کہا میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا جو تجھے رستہ دکھا رہا تھا, جو تجھے رستہ دکھا رہا تھا. سامنے کہتا میں اس گھوڑے کے قریب گیا. اس گھوڑے پہ سوار شخصیت کو میں دیکھ نہ سکا, لیکن اتنا پتا وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سے نور نکل رہا تھا. اس نے کہا میں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے اس کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی, اپنی جیب میں چھپائی. یہ وہی مٹی ہے جو میں نے جوہر حیات سمجھ کے اس بچڑے میں ڈالی. بچڑے نے بولنا شروع کر دیا. اب میں نے طالب علم بن کے شیعہ سنی علماء سے پوچھا ہمیں بتاؤ وہ حضرت موسیٰ کے آگے گھوڑے پہ سوار کون تھا. اہل تشیع نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے, جو نبیوں کا مشکل کشا ہے. میرے اہل سنت بھائیوں نے کہا نہیں یہ حضرت علی نہیں تھے, یہ جناب جبریل تھے جو حکم پروردگار کے ساتھ حضرت موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے. چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں یہ حضرت جبریل تھے. جبریل ہے کون؟ علی کے شاگرد, حسنین کے درزی, بطول کے نوکر, جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے اس کے بیٹے کے علم میں کتنی طاقت. لصحبان عقل و فہم, اس کا مطلب ہے کہ ایک امام میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ گنہگار کو پار کروا سکتا ہے. کوفے کے منبر پہ امیر المومنین بیٹھے تھے اور ایک صحابی نے آ کے سوال کیا تھا. اس نے کہا یا علی کیا آپ بھروسے حشر بھی مدد کریں گے؟ جو مولا نے جملہ کہا خان صاحب وہ جملہ میرے ہاتھ میں سونے کا قلم ہو, میں کعبے کی پیشانی پہ لکھ کے آؤں. علی فرماتے جہاں امال تلنے ہیں وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا. اس نے کہا مولا کہاں؟ فرمایا جہاں امال تل رہے ہوں گے وہاں میں علی تمہارے انتظار میں کھڑا ہوگا. اس نے کہا اچھا مولا اگر ہم وہاں پہنچ گئے تو آپ دائیں کھڑے ہوں گے یا بائیں, تخت پہ ہوں گے یا پردے میں؟ علی مسکرائے, مسکرا کے فرمایا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں, انا صاحب المیزان, ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہو. تول ہی علی رہا ہو. لہذا شیعہ اہل سنت میرے برادران, امام اسے بنائیے جو قبر میں اور حشر میں آپ کے اعمال کا وارث بنے. اس لیے خدا نے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ سارے اعمال ہیں دین کے, یہ واجبات مذہب میں سے. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو ان اعمال کے وجوب کا انکار کرے, لیکن ان سارے اعمال کا سوال ہونا ہے قیامت والے دن. اور قیامت سے پہلے بھی ایک کمرہ امتحان ہے جسے قبر کہتے ہیں. قبر میں اعمال نہیں پوچھے جانے, قبر میں پوچھا جانا ہے عقیدہ. من ربوں کا, من نبیوں کا, من دینوں کا, من قبلتوں کا, من اماموں کا. تیرا امام کون ہے؟ اگر قرآن چاہیے تو قرآن سر پہ لائیے گا, میں رکھ کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. قیامت کو اعمال اسی کے دیکھے جانے ہیں جس کا قبر میں امام والا جواب ٹھیک ہوگا. کیونکہ جتنے بھی اعمال کیے گئے ہیں وہ اعمال کیے تو امام کی وجہ سے گئے نا.
تو اگر امام ہی ٹھیک نہیں، خدا قرآن میں کہتا قیامت والے دن ایسے اماموں کو بھی بلایا جائے گا جو اپنے ماننے والوں کو دوزخ کی طرف لے کے چلے جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امام بہتر بنانا چاہیے۔ اگر اعمال کی قبولیت چاہتے ہو، ہمارے پاس یہ 12 ہیں تو 12 کے 12 طیب ہے، 12 کے 12 طاہر ہے، 12 کے 12 سید ہے، 12 کے 12 کے پاس اختیار پروردگار ہے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنا آپ نہیں منوایا، انہوں نے اللہ ہی کو منوایا۔